बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है प्यारे प्यारे रीडर्स। मैं हूँ आपकी राइटर आयशा अली और आखिरी इश्क नावल की एपिसोड 12 लेकर मैं आज हाजिर हुई हूँ आप लोगों के साथ। ये हवेली बेस्ड आफ्टर लव मैरिज स्टोरी है। आप लोगों को अब तक का नावल कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अगर आप लोगों को आखिरी इश्क नावल की एपिसोड अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को इस नावल की हर एपिसोड टाइम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं नावल। बादशाह के हाँ होते ही दूसरे दिन बहराम शाह ने निकाह की डेट फिक्स कर दी थी। निकाह 4 दिन बाद जुम्मे के दिन तय पाया गया, जबकि रुखसती 2 माह बाद की थी, क्योंकि अबान शाह को अबरार शाह के साथ यूएसए इलाज के सिलसिले में जाना था। घर की औरतों को निकाह की तैयारी करने का हुक्म दिया गया था। अबान शाह को तो कोई दिलचस्पी ना थी, पर बादशाह अपने सारे अरमान पूरे करना चाहती थी। ईशा भी लाल हवेली पहुंच चुकी थी। आखिर इसकी इकलौती दोस्त प्लस कजन का निकाह था, कोई छोटी बात तो नहीं थी। अभी भी वो दोनों रूम में बैठी इसी मौजू पर बात कर रही थी। ईशा इसे अबान के हवाले से छेड़ रही थी, जबकि बादशाह बस घूर कर ही रह जाती। पर वो ईशा ही क्या जो बाज आती। इतने में हसाला जो कॉलेज से अभी वापस आई थी, वो भी बादशाह का रूम नोक करती हुई आती है, तो वो दोनों सीधी होकर बैठ जाती हैं। हसाला अंदर आकर इनके पास बेड की दूसरी साइड पर टिक जाती है। ईशा भी आप और मैं सेम ड्रेसिंग करेंगी। ठीक, ईशा को भला क्या एतराज हो सकता था। ठीक है चंदा, इस बार हम दोनों एक जैसे कपड़े जूते पहनेंगे। इतनी सी बात पर हसाला खुश हो जाती है। अरे वाह, निकाह हमारा हो रहा है और कपड़े जूतों की फिक्र तुम दोनों को हो रही है। कुछ शर्म है कि दोनों ने बीच खाई है। हसाला मनसूई गुस्सा करती दोनों पर चढ़ दौड़ती है। अरे अरे, मेरा बच्चा नाराज हो गया। भाई माना निकाह आपका हो रहा है, पर वो क्या है ना कि तुम्हारी सीट तो बुक हो गई है। हम दोनों बेचारी सिंगल रहेंगी तो हम बनस्वर कर महफिल में जाएंगी तो हमारे बारे में भी कोई सोचेगा ना। क्या पता हमें भी वो हमारे हीरो मिल जाएं। ईशा की बातें सुनकर जहां हसाला शर्म से सर झुका गई थी, वहीं बादशाह तो इसकी इतनी दूर की सोच पर हैरान थी और मुंह खोले आंखें फाड़ फाड़ कर ईशा को देख रही थी। जब ईशा ने आगे आगे बढ़कर इसका मुंह बंद किया और वो होश में आते ही हाथ में कुशन पकड़े ईशा को मारना चाहा। वो जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर भागी। अब सीन ये था, आगे आगे ईशा और पीछे एक हाथ में कुशन पकड़े बादशाह थी। अभी वो एक दूसरे को पकड़ पकड़ाई में बिजी थे कि बादशाह एकदम किसी से टकरा जाती है। 7 माह का अरसा गुजर चुका था, पर हिना से मलक शहरयार ने शादी नहीं की थी। वो इसे सिर्फ अपने वक्त गुजारी के लिए इस्तेमाल करता था। अब तो इसे भी ऐसे रहने में मसला नहीं था। इसकी हर ज़रूरत पूरी हो रही थी। मलक शहरयार ने इसे अलग फ्लैट में रखा हुआ था। आजकल वो बड़ी बड़ी पार्टियों में एक साथ जाते थे, जहाँ इसे सब हवस भरी नज़रों से देखते थे, इसके हुस्न की तारीफ करते थे। आज भी आज भी वो एक बहुत बड़ी पार्टी में इनवाइट थे। हिना ने लाल रंग की बारीक रेशमी साड़ी पहन रखी थी, जिसका ब्लाउज नहायत तंग और छोटा सा था, जिससे इसका सारा पेट साफ नजर आ रहा था। बाल खुले छोड़े, पेंसिल हील पहने, वो मेकअप से सजी, सब पर बिजलियां गिराती, मलक शहरयार की बाहों में बाहें डालती रेड कारपेट पर धीरे धीरे चलती आ रही थी।
آپ لوگوں نے پڑھا تو ہوگا، حرام میں لذت بہت ہوتی ہے۔ لوگ حرام کاموں میں اس قدر ڈوب چکے ہیں کہ اللہ کو بھول ہی چکے ہیں۔ اسلام میں عورت کو پردے کا حکم اس کو قید کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہوس پرستوں کی نظروں سے محفوظ رہنے کے لیے دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دل کا صاف ہونا ضروری ہے، پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دل آپ کا صاف ہوگا، غیر مرد کا تو نہیں۔ عورت خود اپنے آپ جب غیر مردوں کے سامنے ظاہر کرے گی تو مرد تو بہکے گا ہی نا۔ ابھی ہینا بھی تو وہی کام کر رہی تھی۔ جب ایسے بیہودہ لباس پہن کر خود کو ٹرے میں سجا کر پیش کرو گی تو کون نہیں ٹرے کو تھامنا چاہے گا؟ امتسال شاہ کے جانے کے بعد حسالہ اپنے روم میں آتی ہے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے۔ عورت مرد کو ایک نظر میں پہچان لیتی ہے، وہ اس کی عزت کا لٹیرا ہے یا محافظ۔ اور یہی حال حسالہ کا بھی تھا۔ اسے ہمیشہ کی طرح اس بار امتسال شاہ فلرٹی نہیں اس بلکہ اس کا نکلا ایک ایک لفظ جس کی محبت کی گواہی دے رہے تھے، پر محبت کا انجام وہ اپنی ماں اور باپ کی صورت میں دیکھ چکی تھی۔ اس کا دل کچھ اور کہہ رہا تھا اور دماغ کچھ اور۔ مسلسل وہ مسلسل امتسال شاہ کی باتوں کو سوچی جا رہی تھی۔ ہاں، اس کے دل سے خوف نکل چکا تھا جو پہلے امتسال شاہ کو دیکھتے ہی اس کے اندر بڑھ جاتا تھا۔ شاید وہ جان چکی تھی کہ وہ اس کا اپنا ہی ہے، یا شاید اس کے دل میں بھی امتسال شاہ بس رہا تھا، پر وہ پہچان نہیں پا رہی تھی۔ وہ سب چھوڑ وضو بنانے واش روم میں جاتی ہے اور پھر عصر کی نماز ادا کر کے اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتی ہے اور بولتی ہے، اے اللہ، تو سب کے دلوں کا حال جانتا ہے۔ یہ کس مشکل میں پھنس گئی ہوں جس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کیسے نکلوں؟ اے اللہ، بچپن سے پہلے ماں کے پیار کو ترسی ہوں۔ میری زندگی میں میرے باپ کے علاوہ کوئی نہیں تھا، پھر میرا خاندان ملا جنہوں نے کھلے دل سے اپنایا مجھے، کبھی میرے ماضی کے بارے میں بات نہیں کی۔ اب امتسال شاہ میری زندگی میں آیا ہے۔ اللہ، جو میرے حق میں بہتر ہے اس پر کن فرما میرے مولا۔ یہ بندی تیرے دربار پر اپنی عرضی لے کر آئی ہے۔ وہ تھوڑی دیر اور دعا مانگ کر مصلی اٹھا کر فائل پر رکھتی ہے اور بیڈ پر لیٹ جاتی ہے۔ اب وہ خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی اور کچھ دیر بعد وہ نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ آج وہ سب نکاح کی تیاری کے لیے شاپنگ کرنے شہر آئے تھے۔ سب افروز شاہ ان کو مال کے سامنے اتار کر گاڑی واپس آفس کی طرف لے گیا تھا۔ وہ سب اپنی اپنی پسند کی شاپنگ کر رہی تھی، پر بادشاہ کو نکاح پر پہننے کو کچھ بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ جبکہ حسانہ اور عائشہ نے سیم ڈریس لے لیے تھے، امینہ اور حیا بیگم بھی اپنے کپڑے پسند کر چکی تھی، جبکہ جس کو زیادہ ضرورت تھی اسے کچھ پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایک دکان سے دوسری دکان پر جا رہی تھی، پر ڈریس پسند نہیں آ رہا تھا۔ ابھی وہ جس دکان کے اندر داخل ہوئی تھی وہاں اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑوں کی ورائٹی تھی۔ وہ بادشاہ ایک ایک سوٹ کو دیکھتی اور پھر آگے گزر جاتی۔ اچانک ہی اسے ایک ڈریس نظر آتا ہے، وہ جلدی سے اس کے پاس جاتی ہے اور نکال کر دیکھنے لگ جاتی ہے۔ وہ سفید کلر کی خوبصورت میکسی تھی جس کے بازوؤں پر گولڈن کام ہوا تھا، یونیک سٹائل سے بنا دوپٹہ جس کے کنارے پر گولڈن کلر کی نگینوں والی پٹی بنی ہوئی تھی۔ آخر کار بادشاہ کو پسند آ گیا۔ وہ پیک کروا کر اب سب میچنگ جوتے اور جویلری پسند کرنے کے لیے نکل چکی تھی۔ رات
رات گئے ان کی واپسی ہوئی، سب تیاری کے ساتھ کھانا ہوٹل میں ہی کھا چکی تھی۔ سب اس لیے لڑکیاں تو آتی ہی سونے جا چکی تھی، جبکہ حیا بیگم اور امینہ بیگم ساری کی گئی شاپنگ کے بیگ جو ملازمہ اندر رکھ کر جا چکی تھی، ان کا دوبارہ جائزہ لینے لگ چکی تھی کہ کہیں کچھ رہ تو نہیں گیا، اور پھر ٹائم پر کچھ ملنا بھی نہیں تھا۔ ابان شاہ کو اس شادی سے ابان شاہ اسی شادی سے خوش نہیں تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ بادشاہ اس کے ہم سفر بننے کے لائق نہیں ہے۔ اس میں ابھی بھی 12 سالہ بچی موجود ہے جو شادی جیسا رشتہ نبھا نہیں سکے گی، پر اسے یہ شادی کرنی پڑ رہی تھی اپنے دادا سائیں کی خوشی کے لیے۔ پر ابان شاہ نے بھی سوچ رکھا تھا کہ وہ بادشاہ کو بیوی کے روپ میں کبھی قبول نہیں کرے گا، پر وہ نہیں جانتا تھا وہ اپنے ہی فیصلے سے بہت جلد مکرنے والا ہے۔ آج ابرار شاہ کی سب میڈیکل رپورٹ آ چکی تھی، جسے لینے فیروز شاہ ہسپتال آیا تھا، اور سب ڈاکٹر جو کب سے اور اب ڈاکٹر جو کب سے ساری رپورٹس پڑھ رہا تھا وہ فیروز شاہ سے بولتا ہے، شاہ صاحب مبارک ہو، سب رپورٹس کلیئر ہیں۔ اب کیونکہ علاج بیماری کے شروع میں ہے جاری کر دیا گیا تھا، اس لیے اس پر جلد و قابو پا لیا گیا ہے، اور اس سے بھی ضروری چیز وہ یہ تھی کہ ابرار شاہ نے خود بھی بیماری سے چھٹکارا پانے کی دلی کوشش کی ہے۔ اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے، میں کچھ دوائیں لکھ دیتا ہوں، ابھی کچھ عرصہ وہ لازمی کھانی ہے، انشاءاللہ پھر ان کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، اب مجھے اجازت دے، یہ بول کر افروز شاہ ہسپتال سے نکل کر گاڑی میں بیٹھ کر گاؤں حویلی کو نکل پڑے۔ گھر آ کر جیسے ہی یہ خبر سب کو سنائی، سب بہت خوش تھے اور اللہ کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ سب سے زیادہ خوش تو حسالہ تھی۔ وہ تو خوشی سے رونے ہی لگ جاتی ہے، جسے ابرار شاہ اپنے سینے سے لگا کر چپ کرواتے ہیں اور بولتے ہیں، رونا نہیں بڑھیا، اللہ کا شکریہ ادا کرو جس نے مجھے نئی زندگی دی۔ بے شک بابا، میں شکرانے کے نفل بھی پڑھ کر آتی ہوں۔ ابرار شاہ ہاں میں سر ہلاتے ہیں، اور حسالہ نفل پڑھنے اوپر کمرے میں چلی جاتی ہے، اور باقی بڑے سب آپس میں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہاں بادشاہ اور عیشا اپنی ساری چیزیں بیڈ پر پھیلا کر بیٹھی تھی کہ کہیں کچھ لانے والا رہتا تو نہیں، اور ایک ایک چیز میچنگ کر رہی تھی۔ ایک تو لڑکیوں کا وہم پتہ نہیں کیوں نہیں جاتا، خود ہی سب چیزیں پسند کر کر لے کر آتی ہیں، مگر گھر آ کر دوبارہ سب چیزیں نکال کر دیکھنی ضروری ہوتی ہیں۔ امتصال شاہ آج اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فارم ہاؤس پر بیٹھا تھا، جب اس کا دوست بولا، یار یہ شاہ جی آج کل پتہ نہیں کہاں مصروف رہتا ہے، کافی دن سے کوئی پارٹی نہیں کی اور نہ ہی کوئی شراب شباب کا انتظام کیا ہے، سب خیر تو ہے، کہیں اچھا بننے کا بھوت تو سوار نہیں ہو گیا۔ امتصال شاہ اس کی بات سن کر بولتا ہے کہ بس یار، دل بھر گیا ہے ان لڑکیوں سے، تیرے بھائی کا یہ میک اپ کی دکانوں پر اب میرا دل نہیں مچلتا۔ ارے ارے، کہیں کوئی محبت کا چکر تو نہیں؟ سب اسے چھیڑنے لگ جاتے ہیں۔ وہ بس مسکراتا رہتا ہے پر کوئی جواب نہیں دیتا، کیونکہ وہ حسالہ کو اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ ڈسکس کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، کیونکہ اس نے سوچ لیا تھا حسالہ کو تو اپنی زندگی میں لا کر رہے گا۔ اس کے لیے وہ جانتا تھا اسے پہلے خود کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ حسالہ کے لیے بہترین ہے۔ وہ جانتا تھا بہرام شاہ بے شک اس کے بھی نانا سائیں ہیں، پر وہ اسے اپنی پوتی کا رشتہ
پر وہ اس سے اپنی پوتی کا ہاتھ اس کو ایسے نہیں تھما دے گا، اس لیے اب وہ اپنے باپ کے ساتھ آفس جانے کا سوچ رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ خود پر بڑا حیران ہوتا تھا، ایک لڑکی کی خاطر اس نے خود کو کتنا بدل لیا ہے۔ وہ امتصال شاہ جو لڑکیوں کو ٹیشو پیپر سمجھتا تھا، لڑکیاں تو پیار کی جوتی ہوتی ہیں، جب چاہو بدل لو، پر ایک معمولی سی لڑکی کی محبت نے اسے بدل دیا تھا۔ نہیں، وہ لڑکی معمولی تو ہرگز نہیں ہو سکتی۔ وہ لڑکی جس کی وجہ سے شاہ ایک اچھا انسان بن رہا تھا، بھلا وہ کیسے معمولی ہو سکتی ہے؟ وہ تو خاص ہے، سراپا محبت۔ امتصال شاہ کی ہی سالہ کیسی لگی آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک